बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग एक दफ़ा फिर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। झूठ का बाज़ार इतना गर्म है कि बार बार आपको ज़हमत देनी पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है उसको एक झूठा बयान और मुज़हका खेज़ बयान, जिसको मैं साबित करूंगी कैसे, और उसके ऊपर एक जो पूरी झूठ की डिजिटल मशीनरी है उसका कारोबार शुरू हो गया। सबसे पहले तो 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब का ज़मीर जागा। 8 दिन के बाद कमिश्नर साहब को ख्याल आया कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में धांधली हो गई है, और आज सुबह ही उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला किया, फिर उसको तर्क किया। पहली बात तो पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि सबको नहीं पता होता कि इलेक्शन लॉ में, इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन कमीशन के क्या रूल्स हैं। कमिश्नर जो होता है वो ना आरओ होता है और ना वो डीआरओ होता है, और इलेक्शन कंडक्ट करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, इंतजामिया जिसको बोलते हैं, वो आरओ और उसके ऊपर डीआरओ। बात यह है, और कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को या इलेक्शन की एग्जीक्यूशन की इंप्लीमेंटेशन को। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने बयान दिया कि रावलपिंडी डिवीजन के जितने लोग जीते हैं सवाए एक के, जहां पीटीआई जीती है, वो रिजल्ट ठीक है। बाकी पिंडी डिवीजन के जितने रिजल्ट्स हैं जहां पीटीआई हारी है, वहां 50-50 हजार की लीड देकर कैंडिडेट्स को जितवाया गया। तो ये मैं आपके सामने, वो लोग जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, वो लोग जो इस पे यकीन कर लेते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कम होने की बुनियाद पर, क्योंकि झूठ की मशीनरी ज़्यादा बिक रही है आजकल, उसका दाम ज़्यादा है। तो वो लोग जो कहते हैं वो वेख्या जी की हो गया, हो कमिश्नर का बयान आ गया 8 दिन के बाद। मौसूफ कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, पिंडी डिवीजन में सवाए एक जो नाम है, वो कौन साहब जीते हैं वहां, अगर आप नाम निकाल लें तो मैं अनाउंस कर लूंगी, जहां पीटीआई जीती है, उसके अलावा तमाम कैंडिडेट्स को 50-50 हजार की लीड देकर जाली तौर पर जितवाया गया। अब मैं आपके सामने रखती हूं रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके सामने जो आपकी टीवी स्क्रीन्स ने रिपोर्ट किया, जिसमें शेख आफ्ताब अहमद जो पीएमएलएन के जीते हैं, उनकी लीड है 9497, जो मौसूफ कह रहे हैं 50,000 की लीड देकर उनको जितवाया गया। मलिक सुहेल खान 9886 9886 वोट्स की लीड है। राजा उसामा सरवर साहब 35,407 की लीड है। राजा परवेज अशरफ साहब 20,718 की लीड है। कमरुल इस्लाम साहब 13,530 की लीड है। अकील मलिक साहब 12,218 की लीड है। इब्रार अहमद साहब 11,441 की लीड है। दानियाल चौधरी साहब 26,542 की लीड है। हनीफ अब्बासी साहब 14,036 की लीड है। मेजर ताहिर इकबाल साहब 13,437 की लीड है। सरदार गुलाम अब्बास साहब 11,964 की लीड है। बिलाल अजहर कियानी साहब 9,474 की लीड है। चौधरी फरूख अल्ताफ साहब 4,023 की लीड है। 50-50 हजार की लीड के ऊपर ठप्पे लगाकर पिंडी डिवीजन के हारे हुए कैंडिडेट्स को जितवाया गया। ये फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब। अब कमिश्नर साहब ने ये इल्जाम लगाया कि धांधली हो गई, चीफ जस्टिस मुलव्विस है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलव्विस है, सारी इंतजामिया मुलव्विस है, फौज ने सही इलेक्शन कराया। 45 फॉर्म 45 में कोई गलती नहीं है, इलेक्शन दोबारा नहीं होने चाहिए। ये मौसूफ फरमा रहे हैं। आप चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगा रहे हैं,
آپ چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگا رہے ہیں, آپ نیچے آر اوز پر الزام لگا رہے ہیں, آپ ڈی آر اوز پر الزام لگائے ہیں. کیا آپ نے ایک بھی ثبوت اپنی پریس کانفرنس میں, جو آپ کو اصل میں کاغذات لے کر الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا, جہاں ان تمام سیٹوں کا نوٹیفیکیشن 3 دن رکا رہا, اور یہ کہا کہ وہاں پٹیشنز کی ہیئرنگ ہوئی, اور وہاں کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس اس الیکشن کو چیلنج کرنے کا کوئی ثبوت موجود ہے تو اس کو لے آیا جائے. تو ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. آپ کو وہ موصوف یاد ہے, افضل خان صاحب, ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے 2013 میں یہ کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن رک کرایا اور الیکشن کمشنر نے رک کرایا, دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آج یہی سٹیٹمنٹ کمشنر صاحب, چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. جب اس وقت کے الیکشن کمیشن بنا تھا ایک انویسٹیگیشن کا, آپ کو یاد ہوگا, جب وہاں کے کمیشن کے ممبران نے افضل خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میں نے غلط بیانی کی, میرے پاس اپنی سٹیٹ میرا خیال ہے. آج پریس ٹاک کی 8 دن بعد ضمیر جاگا صبح خودکشی کرنے کا. بھئی کوئی تو اس انکشاف کے پیچھے کاغذ ہوگا, کوئی میسج ہوگا, کوئی فون کال ہوگی, کسی قسم کا کوئی ثبوت ہوگا, کوئی آپ کو کسی نے دباؤ میں ڈالا ہوگا, کسی آر او کو ڈالا ہوگا, کوئی فارم 45 بدلا ہوگا, کوئی فارم 47 بدلا ہوگا, کوئی بیلٹ پیپر پاس ہوگا, کسی کے اوپر کوئی سٹیمپ لگی ہو, کسی کا کوئی سٹیمپ کینسل ہوئی ہو, کچھ تو ہوگا نا بھائی. ایک شخص اٹھتا ہے, اس کا ضمیر جاگتا ہے 8 دن بعد, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی الیکشن جو ہے وہ رگ ہو گیا ہے, 50 ہزار کی لیڈ دے دی گئی ہے. اور لیڈز کا جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے پورا کہانی, دیکھیں بات بہت سمپل ہے. آج ہم سب کے لیے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے یہاں آپ جو رپورٹرز بیٹھے ہیں, چاہے آپ کے میڈیا مالکان ہیں, چاہے آپ کا میڈیا ہے, جوڈیشری ہے, پاکستان کی عوام ہے, آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ڈیر ہو, جس کی منتیں اور جس کو آوازیں دی جا رہی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی گروہ جس نے 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا تھا, 4 سال اس ملک کو معاشی بحران, معاشرتی بحران اور سیاسی بحران میں دھکیلا گیا, اس کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن, فساد, فتنہ مچایا گیا, ملک کو ڈیفالٹ کر دیا گیا, آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے لیے کسی قسم کی نہ ہونے کے لیے مدد نہ کی جائے. کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگ جائے. یہ محاورہ بھی اب پرانا ہو گیا. پھر فارم 45 کا رونا پٹنا چیخیں, پٹاری کھلتی ہے تو آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے سکرین شاٹس دکھائے جاتے ہیں. فارم 45 نہیں دیا جاتا, ثبوت نہیں دیا جاتا, آپ کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک شخص کے بیان کے اوپر کوہرام مچ جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی کانٹیکسٹ کے, بغیر کسی فکر کے. فارم 45 جعلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کل ایک رپورٹر, معصومانہ سوال, اس رپورٹر نے کہا کہ فارم 45 کی کاپی دے دیں, اور کیا آپ نے اس فارم 45 کا فورینزک کرایا؟ انٹرنیشنل میڈیا ہے نا, اس نے سوال کر لیا معصومانہ. جواب کیا آیا؟ ہمارے پاس کوئی اوریجنل کاپی نہیں ہے, ہمارے پاس سکرین شاٹس ہیں چینلز کے ریزلٹ سنانے کے. امریکہ کو دہائی, ای یو کو دہائی. ای یو کی پریس ریلیز آتی ہے, وہ کہتے ہیں اگر کسی کو کنسرن ہے کوئی ارریگولیرٹی کا, کسی ٹرینڈ کا, تو وہ انویسٹیگیٹ ہو جائے, اور انویسٹیگیٹ ہو کر وہ اس کو کمیشن کو اس کی ریکمنڈیشنز دے دی جائیں. اس کی پوری پریس ریلیز کو فورج کیا جاتا ہے, پوری پریس ریلیز کو. جیسے فارم 45 نقلی بنا کر ڈیجیٹلی اپلوڈ کیے جاتے ہیں, اسی طرح ای یو کی پریس ریلیز, آفیشیل پریس ریلیز کو فورج کیا جاتا ہے, اور اداروں پہ, چیف جسٹس پہ, چیف آف آرمی سٹاف پہ, پتہ نہیں کس کس کے اوپر تحقیقاتوں, الزاماتوں, پتہ نہیں کیا کیا یہ پریس ریلیز بنائی جاتی ہے. وہ ای یو بیچاروں کو ہفتے کے دن رد عمل دینا پڑتا ہے کہ یہ پریس ریلیز جعلی ہے.
ہماری پریس ریلیز یہ ہے، ٹویٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ چائنا نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک دفعہ وہ ڈفڈ نے، جس شہباز شریف صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا، ڈفڈ نے سنڈے والے دن ٹویٹ کی. میرا مطالبہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، پہلے تو مطالبہ یہ ہے کہ کمشنر صاحب کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. ان کا 8 دن کس سے رابطہ تھا؟ 8 دن یہ کس کو ملتے رہے؟ 8 دن کس کے ساتھ رابطے میں رہے؟ ان کی فون کالز کس کس کو جاتی رہیں؟ ان کے تمام اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تمام جو ان کی 8 دن کی کارروائی ہے، اس پورے دنوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انویسٹیگیٹ کر کے پبلک ہونی چاہیے. دیکھیں، آپ الزام لگا دیں چیف جسٹس پہ، آپ الزام لگا دیں، کنفیوژن پھیلا دیں، ڈسکریڈٹ کر دیں ملک کے جمہوری نظام کو، اور آپ الزام لگا کے اسکاٹ فری ہو جائیں اور پورا ہیجان کریٹ کر دیں، اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. اب جو الزام لگائے اور ثبوت نہ دے، کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. یہ ملک، جہاں ملک کی عوام کے پاس آج روٹی کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، ہم کن کاموں میں ملک عوام کو دھکیل رہے ہیں، ہم کس صورتحال کو پیدا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، یہ آج ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے. روز ایک تماشا، روز ایک مداری کھڑے ہو جاتے ہیں، الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. سیاسی مخالفین پر الزام لگاؤ، چکی میں ڈالو، موت کی چکی میں ڈالو، ہیروئنوں کا الزام لگاؤ، ہیروئن کے ڈبے نکالو، پھر پتہ نہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو، 2 سال، 1.5 سال، 3 سال جیلوں میں پھینک دو، اداروں پہ الزام لگا دو، تم سے تمہارا حساب مانگے تو ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو، شہداء کے مجسمے گرا دو، ان کو ٹھڈے مارو زمینوں پر پھینک پھینک کے، اسکول جلاؤ، ہسپتال جلاؤ، ملک کو لاک ڈاؤن کرو. یہ پورا گروہ ہے جو فورن فنڈنگ، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ فورن فنڈنگ آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر کبھی کسی قسم کا کوئی استحکام لانا ہی نہیں چاہتے. یہ بدماشی سے، گنڈا گردی سے، جھوٹ بول کر، بیانیہ بنا کر ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کر دو، اور پھر ہم سے توقع کیا کی جاتی ہے؟ اس سے بڑا جھوٹ بولو، اس سے بڑا جھوٹ بول کر اس کا مقابلہ کرو. یہ ایک منحص القوم ہماری حقیقت بن چکی ہے. جو خاموش ہو جائے اس کی میڈیا مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. جو میچورٹی سے بات کرے، وہ جی ڈر گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، جھوٹ کیوں نہیں بولیا، وڈا جھوٹ کیوں نہیں بولیا. مطلب میں نے کل بھی کہا تھا، آپ کو کسی قسم کا اعتراض ہے، امریکہ کیوں جاتے ہو یار؟ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر الیکشن کمیشن جاؤ. آپ کو پاس کوئی، اگر آپ کے پاس فارم 45 ہے جس میں آپ کو پرابلم ہے، کوئی جال سازی نظر آتی ہے، تو اس کو عدالت میں لے کر جاؤ. اس کو کس قسم کا یہ ہے کہ میریٹ میں بیٹھ کر آپ انفولڈ کر رہے ہیں دھاندلی کو. وہ بڑی اچھی پریس کانفرنس تھی جی، انہوں نے پروجیکٹر لگایا ہوا تھا، انہوں نے اسکرین شاٹس لگائی ہوئی تھیں، وہ بڑے بڑے وہ گرافکس دکھا رہے تھے، آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی، بطور ترجمان ایک پارٹی کے سمجھ نہیں آتی کہ کیا، کس طرح اس فتنے کا، اور جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی شاباش، اور کرایا بھی اس لیے جاتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں، افراتفری پھیلے، ملک میں انارکی پھیلے، ملک میں فساد ہو. بھئی تمہارے پاس اگر کوئی ثبوت ہے کمشنر صاحب، تم چیف جسٹس پر الزام لگا رہے ہو، تم الیکشن کمشنر پر الزام لگا رہے ہو، تم الیکشن کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہو، یار کوئی کاغذ تو دو، کوئی ثبوت تو دو، کوئی ایویڈنس تو دو. پریس کانفرنس میں میری خودکشی کا صبح دل کر رہا تھا، میں نے ترک کر دی، میرا ضمیر جاگ گیا، میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں. بھئی پولیس کے حوالے، تمہارے اگر سامنے کوئی دھاندلی ہو رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنا تھا، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی 8 دن کے بعد. کوئی ثبوت پولیس کے حوالے کرو. چلو میڈیا پہ پریس ٹاک کر رہے ہو، کوئی ثبوت دو میڈیا کو کہ یار یہ فارم 45 ہے، مجھے کہا تھا کہ 50,000 کی لیڈ لگا دو، یہ بیلٹ پیپر ہے، یہ ٹھپے لگائے ہوئے ہیں.
وہ کچھ نہیں ہے. الزام لگایا, اسکرینوں پہ آیا, میڈیا پہ اپنا بیان, وہ ایک امریکہ کی ایک پتہ نہیں دنیا کے کس کس جگہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل اسی وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب اس قسم کا کوئی نہ کوئی کیریکٹر اٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. کیا چاہتے ہیں ہم, کیا چاہتے ہیں؟ ثبوت دینا نہیں, جواب دینا نہیں, الزام لگانے. تو میں تو سب سے پہلے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات چھوڑ, یہ ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو. اگر اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نا اس گروہ نے 2013 میں جب 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا, اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا, اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا. یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پر تب حملہ کیا تھا, ڈی چوک پہ قبریں کھودی تھی, گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا, پوری پارلیمان کو بند کیا تھا. یہ وہی فتنہ ہے, یہ وہی فتنہ ہے. اسی فتنے نے پھر آر ٹی ایس بٹھایا, مینڈیٹ چوری کیا, ملک کو معاشی طور پر مفلوج کیا, معاشرتی طور پر مفلوج کیا, سیاسی طور پر مفلوج کیا. یہ وہی فتنہ ہے جس نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں, اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی. یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی واپس لے کر آئے. یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے 9 مئی والے واقعات کیے, لوٹ لوٹ کے کھسوٹ کھسوٹ کے ملک کو چلے گئے. 9 مئی میں ریاست پر چڑھ دوڑے. اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا, یادگاروں پر حملہ کیا, شودا کی, جی ایچ کیو پر حملہ کیا. ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی, ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی. مطلب کہ کدھر ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں ملک سے؟ آپ آ کے بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ملک کو کرنا. مطلب ہم لوگ, پلیز آئی ریسپیکٹ اینڈ آئی ریکویسٹ ایوری ون کہ ہم لوگوں کو سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. ملک کے کتنے کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے, اتنی کرٹیکل کیفیت سے گزر رہا ہے کہ یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو. پلیز ہولڈ یور ہارسز, پلیز خدا کا واسطہ ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں. آپ نے الزام لگایا ہے, آپ ثبوت دیں. آپ کورٹ آف لا میں جائیں, آپ چیف جسٹس جس کے اوپر الزام لگانے اس کی عدالت میں جائیں, وہاں اور ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ اور چیف الیکشن کمشنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں, لاہور ہائی کورٹ میں جائیں, سندھ ہائی کورٹ میں جائیں. یار آپ امریکہ جا رہے ہیں. جس وقت میں ہم لوگوں کو ملک کے عوام کی مہنگائی کی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح ختم کرنی ہے, اس ملک کو کس طرح ان معاشی بحرانوں سے نکالنا ہے جو یہ فتنہ حوالے کر کے گئے ہیں, ہم روز کس چکر میں اس جھوٹے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں, میں میڈیا سے بھی درخواست کرتی ہوں, ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں, خدارا اس ملک کے بارے میں سوچیں. میں آج بھی کہتی ہوں, کسی کو کوئی اعتراض ہے, کسی حلقے کے اوپر اعتراض ہے, کسی بھی رزلٹ کے اوپر اعتراض ہے, کسی ایک فارم 45 کے اوپر اعتراض ہے, آپ اس کو لے کے جائیں, الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. الیکشن کمیشن نہیں سنتا, اس کو ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں. ہائی کورٹ نہیں سنتی, اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں. بھئی کہیں تو رکھیں اپنے ثبوت کو. پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے, وہ جو صاحب تھے ان کے, کتنا پیسہ باہر سے لائے گا, 200 ارب ڈالر لائے گا, وہ آئے گی, وہ منہ پہ ماریں گے. منہ پہ مارتے مارتے ملک کو کہاں پہنچا دیا یار, ڈالر تو ایک بھی واپس نہیں آیا. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, کمشنر صاحب جو آج بہت پورا دن ایک تماشا رہا ملک کے اندر, گورنمنٹس بن رہی ہیں, حکومت سازی کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے, اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے, کس طرح ہم اس ملک کو یہاں سے نکالیں. آپ ایک کاغذ کوئی کاغذ لہراتا ہے تو سائفر بن جاتا ہے, میری سازش ہو کے میری حکومت گرا دی, وہ پورا بیانیہ بڑا اچھا بیانیہ ہے جی, عمران خان کا اتنا اچھا بیانیہ ہے, اس کا آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. ہاں ہم نہیں کر سکتے, ہم اپنے قومی رازوں کو لہرا کر بیانیہ نہیں بنا سکتے. ہم جی ایچ کیو پر, ہم ایمبولنس پر, ہم جنا ہاؤس پر حملے کر بیانیہ نہیں بنا سکتے. آئی کنسیڈ. ہم جھوٹ کو بیچ کر اس عوام کو مشکلات میں ڈال کر بیانیہ نہیں بنا سکتے. مطلب کہ سائفر کو اٹھاؤ تو سازش ہو گئی ہے, ملک کی غداری ہو گئی ہے, بعد میں پوچھو تو کہا تھا
پتہ نہیں کیا تھا سائفر. مطلب کہ میں ابھی بھی میں کہتی ہوں کمشنر صاحب آپ کا ضمیر جاگا الحمدللہ, مگر آپ بیان اپنے کوئی ثبوت دیں. وہ چیف جسٹس صاحب کی میں بھی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی جب میں پریس ٹاک کرنے آ رہی تھی کہ بھئی الزام لگانا سب کا حق ہے. میں آپ پہ الزام لگاؤں, آپ میرے پہ الزام لگائیں, ثبوت دیں. یہ تماشا ختم ہی نہیں ہوتا الزام کا. انہوں نے چوکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو الزام لگانے کی تربیت دے دی ہے. جس دن کسی کی بچی کے اوپر آواز کسی جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ کیا یہ تربیت ہے جو ہم نے جس قوم کو جس تربیت کے اوپر لگا دی ہے, اپنی ینگر جنریشن کو کس تباہی کے اوپر لگا دی ہے. آپ بھی بدتمیزی کریں, آپ بھی آگے سے جواب دیں. کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ہم ملک کو؟ جی سوال کوئی ہے تو پوچھیں. یہ بتائیے گا کہ میڈم یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ جو کمشنر صاحب ہیں, ابھی آپ نے پہلے یہ کریں میں سب کے جواب دوں. کمشنر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر او اور ڈی آر اوز میرے پاس آئے اور آ کے روتے رہے بہت زیادہ. تو اگر وہ آر اوز اور ڈی آر اوز سامنے آ جائیں تو اس کے بعد کیا چیزیں کلیئر ہو جائیں گی مکمل طور پہ؟ او بھائی سامنے کدھر آ جائیں؟ آر او نے جا کر الیکشن پولنگ سٹیشن سے پریزائڈنگ آفیسر سے رزلٹ لے کے جمع کرایا. وہ کہیں چھپے تو نہیں ہوئے, وہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہی, وہ زندہ جاگتے لوگ ہیں. سامنے آئے, پیچھے رہے, سائڈ پہ کھڑے ہوں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, رزلٹ دے دیا. آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو رزلٹ ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, دے دیں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ نے نیو یارک جا کے دینا ہے, آپ نیو یارک جا کے اپنے ثبوت دے دیں. واشنگٹن جا کے دینا ہے, واشنگٹن جا کے ثبوت دے دیں. ثبوت تو دیں یار. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ کمشنر صاحب نے براہ راست مسلم لیگ نون پر الزامات نہیں لگائے. یہ الزامات چیف الیکشن کمشنر صاحب پر ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان پر ہیں. تو مسلم لیگ نون کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے؟ آپ نے شاید پوری سٹیٹمنٹ نہیں سنی, اور میں غصہ نہیں کر رہی. آئی سویئر ٹو گاڈ آئی ایم سیڈ, میں دکھی ہوں. انہوں نے کہا پنڈی ڈویژن کے مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ٹھپے لگا کر 50,000 ہزار کی لیڈ دی گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں. اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتی ہوں, یہ جو کمشنر صاحب ہیں نا, ان کو فوری طور پر ای سی ایل پہ ڈالا جائے. ان کو بھاگنے کی نا, جہاں سے مددیں مانگ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے, ہی شوڈ بی پٹ آن ای سی ایل امیڈیٹلی. اور ان کے سارے ریکارڈ کو, ان کے فونز کو, ان کے تمام ریکارڈز کو کسٹڈی میں لینا چاہیے. کوئی بندہ یہ ملک کے اندر ہجان پھیلا کر, اس طرح کی صورتحال پھیلا کر بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور جو ان کو بھاگنے دے گا وہ خود اس کے اندر ملوث ہوگا. کل پیر پکڑا صاحب کہ امکان یا خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایمرجنسی یا مارشل لاء نہ لگ جائے. آج ایک بڑا استعفیٰ آیا, پھر آپ نے خود کہا کہ بڑا ہجان اس سے برپا ملک میں ہوا, آپ بھی بڑی خاصی جذباتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے اوپر. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بائی ڈیزائن ایسی چیزیں ہو رہی ہیں بطور جماعت مسلم لیگ ایسا سمجھتی ہیں کہ جہاں چیزیں سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں, یا کچھ ایسا پس پردہ چل رہا ہے جس کی بنیاد پہ بڑی سب کچھ ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس ملک نے بڑی مشکل سے اپنی جمہوریت کا تسلسل واپس لیا ہے. یہ 15-16 سال ملک کی 75, 76, 77 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ جمہوریت کا تسلسل جاری ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہوتے. اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے, اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں, اس میں یہ جمہوری, اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ ایک جمہوریت کی اس سے بنی تھی. تو یہ تو جو اس ملک کی جمہوری فورسز ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت دے. یہ وقت تو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں, اور اب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس پورے الیکشن میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا, کہیں کوئی ایسا شواہد جو اس سے نالاں ہے الیکشن سے, وہ بھی نہیں دے سکے کہ کسی ادارے کی کسی طرح بھی آؤٹ آف دا وہ جا کے مداخلت تھی. جو الزام بھی لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, جو ہارے ہیں جو جیتے ہیں سب کچھ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بطور سیاسی جو فورسز ہیں, جو ملک کے سٹیزنز ہیں, جو ملک کے اندر ادارے ہیں, جو الیکشن کمیشن ہے, ان سب, اور جوڈیشری ہے, لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم اس ملک میں انارکی نہ پھیلائیں, فساد نہ پھیلائیں, افراتفری نہ پھیلائیں. اس میں پھیلائے گا کوئی اور گروہ, نقصان سب کا ہوگا. ایک منٹ. ابھی آپ نے تحقیقات کی بات کی کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب کون تحقیقات کرے, الیکشن کمیشن کرے, سپریم کورٹ کرے, فیڈرل گورنمنٹ کرے, پروونشل گورنمنٹ کرے, کس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟
और दूसरा ये मैं जी केयर टेकर गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही हूँ, जिनके ये कमिश्नर हैं, मैं उनको मुतालबा कर रही हूँ कि वो एक तो इनको ECL पे डालें, तहकीकात करें इनके पूरे 8 दिन और उससे पहले का रिकॉर्ड, उससे पहले का रिकॉर्ड जब इलेक्शन हो रहा था और जब ये अपनी पोजीशन के ऊपर थे, इनकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड को अपनी तहवील में लेकर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किन लोगों के साथ इनके राब्ते थे, किन लोगों के साथ ये इन कांटेक्ट में थे और इनकी क्या रोजमर्रा की जो होती है रूटीन वो क्या थी, और ECL पे डाला जाए। आपने अभी कहा है कि मुल्क गैर यकीनी सूरत से गुजर है, जब तक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं होता तो ये अगर कोई साजिश भी कर रहा है तो उनको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। आपकी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे? और दूसरा, कल ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत लेने का बाद रहनुमाओं ने मशवरा किया है। एक्सप्रेस टीवी एक स्टेटमेंट चला रहा है, मुझे अफसोस है कि मुझे एक्सप्रेस का नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन यही अब तरीक़ाकार है कि मरियम औरंगज़ेब ने कमिश्नर के इल्ज़ामात की तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। अपनी रिपोर्टिंग को ठीक कर लें। मरियम औरंगज़ेब ने कमिश्नर ने जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया और उनको ECL पे डालने का मुतालबा कर दिया है, और उनके 8 दिन के और उससे पहले जब से वो इस पोजीशन के ऊपर हैं उनकी जो रिकॉर्ड है और उनकी जो फ़ोन कॉल्स हैं और उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेकर कमिश्नर साहब की तहकीकात का मुतालबा किया है। अब आप अपना दोबारा सवाल कर लें। आप जब तक हुकूमत साजी का अमल जारी रहेगा, अगर कोई साजिश की जा रही है उसके मौके बनते रहेंगे, पीपल्स पार्टी से आपकी बातचीत कहां तक पहुंची है? और कल रात को एक खबर जियो न्यूज पे नशर हुई है कि मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमाओं ने ये मशवरा दिया है कि वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्लियर कर दें। देखिए, ये मैं आज सुबह से देख रही थी, ज़राए से खबरें टीवी चैनल्स पर चल रही हैं। देखें, एक मुस्लिम लीग नून एक प्रोसेस में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, एलाइज़ के साथ मिलकर एक मुशावरती अमल से गुजर रही है। आज उसका चौथा इजलास इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर दोनों कमेटीज़ के दरमियान हो रहा है। हर कमेटी मीटिंग के बाद एक एलानिया जारी होता है। उस एलानिए के अलावा जितनी खबरें आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर चल रही हैं, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हूँ। और कोई सवाल? जाओ। ये बताइएगा कि आप भी मुतालबा कर रही हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, किसकी? जो उन्होंने इल्जामात लगाए कमिश्नर साहब पे। चलो जी। ओ भाई मेरे, सुते हो सो? मैं क्या है कि कमिश्नर साहब की तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चले नहीं ना सर, सवाल दोबारा करें। कमिश्नर साहब की तहकीकात। थैंक यू। अच्छा, वो ये पार्टी जीती है, जो पार्टी जहां से जीती है वो कह रही है कि वहां पर इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, लेकिन दूसरी जगहों पे हुई। तो इसके लिए बेहतर है, अब आपकी जो बातचीत भी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के हवाले से, तो इस पर ओवरऑल तमाम का तमाम जो ये तहकीकात एक काला सतही कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए पार्लियामेंट के लेवल का, तो उस पर आप करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, मैं किसी भी अदालत को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर किसी को मैं बार बार, हम भी गए हैं, हम पिटिशन्स लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं। ये नहीं हो सकता कि जो फॉर्म 45 वहाँ के जहाँ आप जीत गए हैं वहाँ फॉर्म 45 ठीक है, वहाँ का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो सारी जगह पर इलेक्शन कराता है उसको वहाँ शाबाश। जहाँ आप हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ फॉर्म 45 जाली, और वहाँ जो है इलेक्शन धांधली हो गई है। ये तो नहीं हो सकता ना। तो आपने जो बात की, अगर किसी ने नोटिस लेना है किसी चीज़ का तो वो नोटिस लिए जा रहे हैं। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में पिटिशन्स सुनी जा रही हैं, हेयरिंग हो रही है, और पब्लिक हेयरिंग है, ओपन हेयरिंग है, मीडिया के सामने है।